अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार अदनान और आप देख रहे हैं KNN न्यूज़। आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो है महकमा पुलिस आज़ाद कश्मीर की जानब से आज मुजफ्फराबाद के अंदर जो खुली कचहरी लगाई गई थी। खुली कचहरी के अंदर जो है वो लोगों के मसाइल जो है वो सुनने थे और इसके लिए इन्होंने जो लोकेशन का इंतखाब किया गया था वो बॉयज़ डिग्री कॉलेज का जो हाल था वो उसका इंतखाब किया। और आज हमने बड़ी एक अजीब सी वहाँ पे सूरत हाल देखी। अमूमन यही होता है कि जब भी कोई कचहरी लगाई जाती है तो उसके लिए एक ओपन जगह का इस्तेमाल किया जाता है, ओपन फोरम होता है जहाँ पर हर खासो आम जो है वो उसकी दस्तरस जो है वो होती है ताकि वो उस जगह पर पहुँच कर अपने जो मसाइल हैं वो उन ऑफिसरान तक जो है वो पहुंचा सकें। आज के इस सारे वाक़े पर जो है वो मेरे साथ जिनको भी हम कवर करते रहे मेरे साथ मौजूद हैं नसरीन शेख। नसरीन शेख, आपको मैं अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। और मुझे ये बताएं कि आज आपने खुली कचहरी जब हम वहाँ पे लगी हुई थी तो हमने वहाँ का विजिट भी किया और लोगों की बातें भी सुनी। ज़रा पहले हम मेरे हाल में वो व्यूज़ जो लोगों ने जो अपने मसाइल जो हैं वो ऑफिसरान के सामने जो बयान किए हैं, एक नज़र ज़रा हम उनके ऊपर डाल लेते हैं। आप भी के ज़ेर साया कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने फ़राइज़ मज़हबी की सही अंजामदेही नहीं करते और उसकी वजह से हमारी आंखें भी नीची हो जाती हैं। मसलन मैं एक चीज़ बात लेके आपके पास इस वक्त आया हूँ कि मैंने चौकी अफसर साहब थे, बल्कि उस वक्त सेकंड अफसर थे मेरे ख्याल में थाने में, तो वो मैंने उनका कि मंशियात फरोश जो चर्च वाले लोग हैं ये बड़ी चर्च भेज रहे हैं और स्कूली लड़के और कॉलेज के लड़के से मुतासर हो जाएंगे। तो वो अवासी साहब थे तो मुझे कहने लगे, राजा साहब इन चर्चों के साथ ना छेड़ें, इनके साथ हमारा रिजल्ट में चलता है। मैं बहुत ज़्यादा हो गया वाला कह रहा हूँ। तो मैंने कहा यार आप जो इतनी बड़ी ये कर रहे हैं इसमें अपने फ़राइज़ में कोताही के मैं मुझे शर्म आ गई आपकी बात सुन के। जी बता दूँगा, जी बता दूँगा, ये बता दूँगा। मैं इस वक्त भी उनकी शर्म रखना चाहता हूँ लेकिन मेरे अंदर वो एक क्यूमर और रोज़ा मैं खुदा की कसम करके। आज से कोई 2018 में मेरा भाई कत्ल हुआ था ये CMHO में। तो सर इसी वो कॉलेज का स्टूडेंट था जहाँ पे आप बैठे हुए हैं। 2 साल वो जेल में रहे, बाद में कोरोना वायरस की वबा की वजह से उनको हाई कोर्ट ने छोड़ दिया। हाई कोर्ट को छोड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का आर्डर जो था वो मुअत्तल कर दिया, गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया। आज 3 साल हो गए सर मैं पुलिस दफ्तरों की खाक छान रहा हूँ। पुलिस ने जो सीधी सी बात है सर वो ये है कि पुलिस ने मुझे ट्रक की गति के लिए पीछे लगाया हुआ है। उस वक्त के जो DIG साहब थे सर शरियार सिकंदर साहब ने चीफ मुंसफ जो है वो दुबई भाग गया था, उसके रेड वारंट जारी करवाए और शरियार सिकंदर साहब के तबादले के बाद सर उस फाइल पे कोई भी वर्क नहीं हुआ, 0% उसकी प्रोग्रेस है सर। 3 साल से मैं पुलिस के दफ्तरों के चक्कर काट रहा हूँ। जनाब SSP साहब भी मौजूद है, इनके पास भी मैं गया हूँ, बहरहाल सर अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं है। मुझे सर मेरा आपसे भी ये सवाल है, SSP साहब से भी ये सवाल है, कौन सी वो ताकत है जो मुलजुमों को जो इधर सर अपने इलाके में 4-5 मुलजुम के छुपे हुए चीफ मुलजुम जो है वो दुबई है, जो 5 मुलजुम सर ये जो अपने घरों में बैठे हुए हैं, कौन सी ताकत है सर जिनको रोका हुआ उनकी गिरफ्तारी से? 2 वो एरिया है सर और ये सारी प्रॉब्लम बैठी हुई है यहाँ पे सर, क्योंकि मुझसे भी सवाल होते हैं अक्सरियत से। मैं कचहरी में आने का मकसद ये है मेरा कि सर ये था कि आप पब्लिक के सामने कोई मकबूल जवाब दें कि आया क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों जो है वो मुसलमान के साथ दिया जा रहा है, क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही सर। और सर मैं बहुत सारी चीज़ें वो कहना चाह रहा था कि आपके ऑफिस में आऊँगा वहाँ पे डिस्कशन करूँगा, बस सिर्फ इस चीज़ का जवाब मुझे दे दें सर कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही। 3 साल से मुलजिम अपने घरों में बैठे हुए हैं और सिर्फ पुलिस के पास गए, पुलिस अफसरों के 3 महीने हो गए कि सर SSP साहब के पास नहीं गया। उसकी वजह ये थी कि मैं बिल्कुल जो है इस बात से मैं मुतमिन हो गया था कोई प्रोग्रेस नहीं। अब सर मुझे ये बताएं कानून और इदारे किस लिए बने हुए हैं, हमें किस चीज़ की दावत दी जा रही है कि हम कौन सा स्टेप इस्तेमाल करें, ये आप ही बता दें। मुझे हुक्म करते हैं, मैं चलता हूँ मुलजिमों के पास गिरफ्तारी के लिए सर, मैं अकेला जाऊँगा, सिर्फ आप हुक्म करें। आप लोग कानून की पासदारी करने वाले, कानून के जो है मुताबिक चलने वाले, गलत सर कोई जोर नहीं है, मेहरबानी करें सर
3 साल हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा। मैं आपको तनकीद नहीं करूँगा, इसलिए कि वो जो मसाइल है थानों के उनको हल किया जाए, लोगों को मसाइल कम किए जाएँ, लोगों के मुश्किलात ना बनी जाए। ऐसे ही एक मसला होता है जी, मनशियात वाला पकड़ा जाता है, उससे 100 ग्राम चरस बरामद होती है, उस पर 1,700 ग्राम लगाई जाती है। वो गरीब बंदा होता है, उसके पास घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता। मेरी वार्ड का एक बच्चा पकड़ा गया और सलान राठौर अमी, वो चरस बेचता था, चरस पीता था, लेकिन उससे 1 सिगरेट बरामद हुआ। 1,700 ग्राम लगा के उसको अवलाद जेल में डाल दिया गया, क्योंकि उसका वीज़ा आया था। मैं वीज़ा लेके गया थाने में, मैंने कहा वीज़ा आया है, जो इसके पास 100 ग्राम चरस पकी वही लगाई जाए, क्योंकि जमानत हो, बेचारा दुबई जाना चाहता है मजदूरी के लिए। या वो यहाँ पे मैं ठेकेदारी भी करता हूँ, वो मजदूरी करता था, लेकिन उस बेचारे को 2 साल के लिए अंदर कर दिए कि केस लगा हुआ है। खुदारा रहम भी किए जाए, हम कहते हैं मनशियाती को अंदर किया जाए, इसकी रोकथाम की जाए। यहाँ आइस बिकती है, यहाँ चरस बिकती है, यहाँ पाउडर बिकता है, लेकिन इसमें पुलिस के लोग भी शामिल होते हैं। ये नहीं मैं कहूँगा ये इन थानों के SHO साहिबान हैं या छोटे छोटे मुलाजम जो इसमें शामिल होते हैं। मनशियाती ग्रुप है और उसके सबूत की जनाब इंक्वायरी से इस वक्त SP साहब SSP के साथ मौजूद है, ठीक है ना। वो इंक्वायरी ज़ेर कार है, उनके पास 3-4 महीने से, ठीक है ना। उस पर सदारा बारीकी से गौर करके ये देखे कि भाई कौन क्यों वैसे कर रहा है, और क्योंकि अफसर साहब जो होते हुए मनशियात ट्रांसपोर्ट में खुले आम में गए। दूसरा मैं सर ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपने अमन कमेटियाँ बनाई थी, उस पर कोई बातचीत भी हुई, लेकिन बाद अज़ां उसको बिल्कुल ही छोड़ दिया गया। अब बल्दियाती नुमाइंदे मौजूद हैं, थानों के अंदर एक अच्छी अमन कमेटी बननी चाहिए जो बहुत सारे मामला को युक्सू कर सकती है। सिटी थाना में जावेद गोयल साहब और गालबन महारा मर्र हैं, वो सिकंदर अब्बासी साहब। 2014 में मैं थाने में एक दफ़ा गया था, वो थाने में गए मर्र से। 18/8 को फिर गया, वही थे। अब जावेद गोयल साहब ऊपर सो जाते हैं, दरख्वास्त गुजार कोई बीमार है या वो ज़ख्मी है, तो थाने का काम है कि उन दोनों को समाअत करके फिर उनको सज़ा जज़ा दे। आप मर्र को जो पार्टी पैसे देती है वो ऊपर जाके जावेद गोयल साहब को देती है। अगर उस मुलजमान ने दे दिए साहिल को मारा जाएगा, साहिल ने दिए मुलजमान को मारा जाएगा। अब ये नाकाम हो चुके हैं, क्योंकि फ़ोन के बगैर आला अफसरान के पर वो चल रहे हैं। हम गरीब लोग हैं, हम इनके पास जाएं तो वो आते हैं यहाँ नहीं है, ऊपर सोए रहते हैं। ये नाकाम हो चुके हैं। नंबर 2 सर ये है कि जब किसी भी थाने चौकी पे जाओ तो सबसे पहले मोबाइल जमा किया जाता है। इसकी वजूहत क्या है कि मोबाइल आप क्यों जमा करते हैं, इसका क्या कानून है, ज़रा हमें भी पता। सर मैं आपको मालूमात पेश करता हूँ कि बहुत अरसे बाद इस तरह खुली कचहरी का इनेकाद किया गया और लोगों ने बिला खौफ व खतर आपसे अपने मुतालबात किए। सर मेरी तजवीज़ है 2 चीज़ों पे, मसाइल तो बहुत सारे हैं सर, बात करूँगा फिर लंबी हो जाती है, सारे लोग बात करते हैं, शायद सुन भी ना सकें, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। सर एक तो ये है कि जिस तरह ये अरुण भाई ने किया, वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे केसर भाई, वो मामला सर पेंडिंग चला रहा, हम बहुत गए चले रहे। मसाइल भी होते हैं सर, पुलिस वालों के लिए भी मसाइल हम समझते हैं, लेकिन सर यहाँ पे उसके बाद 3-4 कत्ल हो चुके हैं सर डिग्री कॉलेज की वजह से। तो मेहरबानी करके यहाँ पे सर चौकी कायम करना तो मुश्किल होगा सर, लेकिन 2 पुलिस वाले हमारे भाई हैं सर। एक तो एक ये चीज़, दूसरी ये चीज़ है कि सर 12-12 घंटे ये ड्यूटी करते हैं सर। अभी लास्ट ईयर KPL हुआ सर, इनको खाने का इतना प्रॉब्लम था सर, मैं उसमें अनबोर्ड था। फिर ड्यूटी करते हैं सर, ट्रैफिक वाले भी करते हैं जब सर पूरा दिन ना सर इनके पास छाता होता है, ना इनके पास पानी होता है, गाड़ियों वाला भी आता है, मेरे जैसा कोई बासर आता है तो उनको पूछता ही नहीं है सर। तो ये बेचारे उधर चुप हो जाते हैं सर, बेइज्जती भी इनकी करते हैं। तो काइंडली एक सर जो चीज़ है मेन वो कि सर लोगों में जो हमारा पुलिस का जो सर एक मामला है, अब जब हम कौंसिल मुतहिब हुए तो उसके बाद ज़्यादा प्रेशर हम पे आता है, फिर हमें जाना पड़ता है सर। लेकिन जो आवाम का और सर पुलिस का जो एतमाद है सर वो बहाल नहीं है। कम अज़ कम इस तरह की नशिस्तें आप माशाल्लाह ये बहुत अच्छा है, मैं चाहूँगा कि आप इसको कंटिन्यू करें, नशिस्तें इस तरह रखें ताकि आवाम का एतमाद बहाल हो हमारे इदारों पे। जी बिल्कुल, आपने चीज़ों का अंदाज़ा भी किया और यकीनन आपने लोगों के मसाइल भी सुने। ये वो लोग हैं जो, मैं तो कहता हूँ खुली कचहरी का इनेकाद तो उस जगह पे होना चाहिए था जहाँ पे सैकड़ों लोग जमा होते,
چند لوگ، میں چند سے مراد اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس حال کے اندر میجورٹی جو ہے وہ پولیس ملازمین کی بیٹھی ہوئی تھی، پولیس ملازمین جو خواتین تھی ان کی بیٹھی ہوئی تھی. چند ایک لوگ آئے، انہوں نے اپنے مسائل جو ہے وہ ان کو سنائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مسائل ایک ہمیشہ کی طرح ایک ورقے کے اوپر نوٹ کیے گئے، اور یہ ورقہ ہمیشہ ورقہ ہی رہتا ہے. اس سے پہلے بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہی. نسرین، کیا آپ نے آج دیکھا اور کیا بتائیں گے ہمارے جو ویورز ہیں؟ دیکھیں، آج ضلع پولیس کی جانب سے جو ہے وہ کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، اور ایک ایسی جگہ پہ کیا گیا جہاں تک ایک عام شہری کی رسائی بہت مشکل ہے کہ یہاں کا بندہ یہاں سے جائے گا اتنا کرایہ لگا کے اوپر پوسٹ گریجویٹ کالج پر، وہاں جا کے وہ ایس ایس پی جو یہاں موجود ہوتے ہیں پورا دن، جن سے جو ہے بہت بآسانی ملا جا سکتا ہے، ان کو اپنی روداد اپنی شکایت درج کروائی جا سکتی ہے. یہ ایک انہوں نے ڈرامہ رچایا آئی جی صاحب کو خوش کرنے کے لیے، اور وہاں انہوں نے کھلی کچہری لگائی. اور صبح ہم گئے بھی، اور ہم نے جو کھلی کچہری میں دیکھا وہ ساری صورتحال ہم نے ابھی اپنے اخبارات کو بھی بھیجی ہے کہ عجیب سی ایک چیز کی ایک حال ہے. اس حال میں سارے بیٹھے ہوئے ہیں افسران 5 سے 6، اور انہوں نے اپنی طرف ایک پنکھا لگایا ہوا، اور دوسرے سارے جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اتنا بڑا حال ہے، دور دور دیواروں پہ آپ نے چھوٹے چھوٹے پنکھے لگائے ہوئے، ان کی ہوا تو آتی نہیں ہے. اور پھر ابھی ستمبر میں دیکھیں گرمی کس قدر ہے. تو صورتحال یہ تھی، اور میں تو جا کے حیران ہوئی جو لوگوں کو میں سن رہی تھی، اور اس میں سے میں دیکھ رہی تھی کہ 90% لوگ ایسے جن کو میں خود جانتی ہوں ذاتی طور پہ. کوئی پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں، کوئی نون لیگ کے ہیں، پھر ہمارے کونسلر تھے، وکیل بھی تھے، 2-4 سائل بھی میں نے وہاں دیکھے، جس میں خاتون بھی تھی جو بولنے کی کوشش کری تھی، اس کو روک دیا گیا کہ بس کر دیں، آپ کس لیے بار بار بول رہی ہیں، کسی اور کو بھی موقع دے دیں بولنے کا. یعنی کہ آپ اگر ہم اس کو اس تناظر میں کہیں کہ جو لوگ اپنے مسائل حقیقتاً بیان کرنے کے لیے آئے تھے ان کو بولنے کا موقع نہیں بولنے دیا گیا. تو عجیب سی صورتحال تھی. اور پھر 2 گھنٹے میں مجھے بتائیں کھلی کچہری لگائی گی، 2 گھنٹے میں آپ نے بندے بٹھائے ہوئے، 2 گھنٹے میں بات ختم ہو جاتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ایسی جگہ پہ بند حال میں آپ نے لگا دی. کھلی کچہری کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسی جگہ پہ کھلی کچہری لگائیں جہاں پہ ایک عام شہری آئے، ایک وہ آئے سائلین آئے جو آپ سے شکایت کر سکیں. اور شکایت بھی وہ یہ ہوتا ہے کہ جب شکایت کر دیے تو پھر آپ فوراً اقدامات جاری کر دیں، ہدایات جاری کریں. ایس ایچ او آپ کے موجود ہیں، آپ ان کو بتائیں گے ان کا یہ معاملہ، ان کا حل کریں معاملہ. کچھ ایسے مسائل بھی ہوتے ہیں جو فوراً حل ہونے والے ہوتے ہیں. تو وہ جیسے اپنا اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ ہمارے سامنے جو ہے وہ الزامات لگائے گئے کہ ہم سے جو ہے ایک محرر نے رشوت طلب کی، اور محرر نے کہا جی ہم نے ایس ایچ او کو دینے، اور ایس ایچ او نے کہا پتہ نہیں شاید ہم نے آگے وہ بندہ بات کر رہا تھا منشیات کے حوالے سے، کوئی منشیات کے حوالے سے کچھ اس طرح کی بات چیزیں چل رہی تھی. تو یہ ایسے فورم ہوتے ہیں جہاں پہ آپ بآسانی چیزوں کو جو ہے جج کر کے ایویڈنس کے ساتھ، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اب ہم یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ بغیر ثبوتوں کے کوئی کسی کے اوپر الزام لگائے اور آپ اس کو جو ہے وہ فوری سزا اور جزا کے عمل سے گزار دیں. لیکن میں جس حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ تھی کہ آپ نے کھلی کچہری کا انعقاد کیا، کیا وہاں پہ لوگوں نے آپ پہ اعتماد کر کے وہاں آئے؟ کون سے لوگ آئے؟ وہ تو فون کر کے بلا رہے تھے کہ جی کھلی کچہری آپ آئیں، اور آئے بھی. تو انہوں نے مطلب ایک چیز یہ نا کہ جن سے ہمارے تھانوں کے تھانوں کے جو پولیس اہلکاران جن کو جانتے ہیں، جیسے سماجی لوگ ہیں ان کو جانتے ہیں، پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں کو جانتے ہیں، نون لیگ کے کچھ لوگوں کو جانتے ہیں. پھر میں حیران ہوں کہ ہمارے وہاں کونسلر سے جو سب سے حیران کن بات تھی کہ بلدیاتی الیکشن کیوں ہوئے تھے، کونسلرز کس لیے بنے، انہوں نے ووٹ اس لیے لیے کہ وہ لوکل سطح پر لوگوں کے مسائل جو ہے وہ دیکھیں گے، ان کو حل کروائیں گے. یہ تھا نا، یہ الگ بات، ان کے پاس ابھی کوئی اختیار نہیں ہے. میں صبح حیران تھی کہ وہ اپنے جو ہے وہ جن کو ہمارے مسائل سننے چاہیے، شہریوں کے مسائل سننے چاہیے، ان کے لیے جو ہے وہ کام کرنا چاہیے، وہ خود اتنی بے بسی کی تصویر بنے کھڑے اور ڈی آئی جی کو اور ان کو جو ہے وہ اپنے مسائل سنا رہے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ اس کو حل کیا جائے. یہ پھر وہ عجیب سی جو ہے مطلب یہ کھلی کچہری وہی روایتی ایک انداز تھا ڈی آئی جی ریجن کی سربراہی میں جو ہے یہ کچہری. آپ ڈی آئی جی ریجن کی بات کرتے ہیں جو ابھی یاسین قریشی صاحب لگے، ان کے بارے میں ایک عام تاثر یہ ہے کہ ان کے دفتر اگر کوئی سائل چلا جائے، غلطی سے چلا جائے تو دور سننا بہت دور کی بات ہے کہ یہ سائل کو سنیں گے کہ کیا مسئلہ ہے کیا مسئلہ نہیں، یہ ملنا بھی گوارا نہیں کرتے. بالکل ایسی ہی بات ہے. اور یہ چیزیں تو ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے ان چیزوں کا کہ لوگ جو ہے وہ اگر ان سے ملنے کے لیے کوئی اپنے نام کی جو ہے وہ چٹ بھی بھیجتے ہیں اندر تو وہ ان کو جو ہے وہ ٹال کے واپس بھیج دیا جاتا ہے. تو میرے خیال میں ان دفاتر کا ایزی ٹو ایکسیس ہونا چاہیے عام عوام کے لیے، وہ تو درکنار ہے. آج بھی ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو کچہری ہوتی ہے یہ اوپن فورم پہ لگتی ہے، اوپن کسی جگہ پہ لگتی ہے جہاں سے راگیر بھی اگر گزر رہا ہو تو اس کو بھی پتا ہے کہ میرا مسئلہ کیا ہے، اس کے ساتھ کوئی ایسی نہیں. وہ صبح ہم بات بھی کر رہے تھے کہ افتخار گیلانی صاحب نے اپنے دور میں کھلی کچہری لگائی، ایسا ہی تھا، تو روڈ پہ لگائی تھی، روڈ پہ لگائی تھی. مجھے یاد ہے اچھی طرح
کہ سیف پلازے کے بالکل سامنے وہ کچہری لگی تھی اور ٹینٹ لگا کے انہوں نے وہاں پہ بیٹھے تھے، اور میرے خیال میں سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے وہاں پہ لوگ آئے، ان کے مسائل بھی سنے، اور وہاں پر موجودہ ڈپٹی کمشنر جو اس وقت کے تھے وہ بھی موجود تھے، تھانے کے ایس ایچ اوز بھی موجود تھے، جن لوگوں کے وہ مسائل تھے ان لوگوں کو وہ فوری حل کرنے کی کوشش بھی کی گئی۔ آج ہم نے دیکھا کہ ایسی کوئی بات بھی نہیں تھی، بس ایک وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے ایک امیر کو خوش کرنے کی بات کی ہے، مطلب آئی جی کا حکم تھا اور انہوں نے کچہری لگا دی، اس کچہری میں کیا ہوا ہم نے بھی دیکھا، ہمیں کوئی ایسا بندہ نظر ہی نہیں آیا اس طرح کا، اپنے ہی لوگ بٹھا کے جو ہے۔ ایک چیز میں خود بھی حیران تھی، میں کوئی 1.5 گھنٹہ وہاں رہی، میں نوٹ کر رہی تھی کہ یہ کون سے مسائل ہیں جو لوگ اٹھ کے مسائل، مطلب ایک آپ جاتے ہیں، سائل کون ہوتا ہے جو اپنی شکایت لے کے جاتا ہے؟ فار ایگزامپل کوئی بندہ لے کے گیا، جی میرا یہ مسئلہ ہے، حل نہیں ہو رہا، آپ حل کر دیں۔ کوئی اور مسئلہ میں دیکھ رہی ہوں، حیران ہوں کہ خاتون وہاں گئی جس کو پولیس والے اہلکار ایک ساتھ لے کے گئے، اور انہوں نے کیا کیا، مطلب میں دیکھ رہی تھی، وہ بتا رہے تھے آپ نے یہ بات کرنی ہے، یہ بات کرنی۔ جب وہ آگے جا کے بیٹھی تو مائک وہ میلز والی طرف تھا، تو وہ بار بار یوں کر کے کہہ رہی تھی کہ مائک دے۔ جب اس کو مائک دیا تو وہ کھڑی ہوئی، پہلے اس نے بہت اچھی تعریفیں کی، ڈی آئی جی صاحب کیا بہت شکریہ جو اس طریقے سے یہ کھلی کچہری لگائی، بہت اچھے اقدامات ہیں، ہم اپنے مسائل بیان کرتے ہیں۔ اور مسائل اس خاتون نے کیا بیان کیا کہ میں جب گاڑی چلاتی ہوں تو آگے جو گاڑی کے آگے جو موٹر سائیکل ہوتا ہے وہ فوراً بریک لگا دیتا ہے، تو وہ جب بریک لگاتا ہے تو وہ حادثہ ہو سکتا ہے۔ تو اس طرف جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ جو ہے وہ ایسے مین روڈ پہ جب آپ کوئی چیز پلانٹڈ کرتے ہیں تو ساری چیزیں وہیں نظر آ جاتی ہیں۔ مین روڈ پہ جو ہے وہ آپ بائک والوں کو یہ بتائیں کہ آپ مین روڈ پہ جو ہے نہ لگائیں، وہ بریک نہ لگائیں۔ پھر اس کے ساتھ یہ بھی بات کی کہ جب وہ دروازہ ہم کھولتے ہیں تو یہاں سے بائک والا آ رہا ہوتا ہے تو وہ ایسے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ وہ مطلب مجھے سمجھ نہیں وہ کون سا مسئلہ بیان کر رہی تھی جو پولیس والوں نے حل کرنا تھا۔ اس میں ایک چیز ایک اور بھی بہت ضروری ہے کہ جب بھی ایسی کچہریوں کا انعقاد کیا جاتا ہے تو باقاعدہ عوام کو آگاہی مہم فراہم کی جاتی ہے، آگاہ کیا جاتا ہے کہ اتنے بڑے فورم پہ ڈیفینیٹلی کہ ضلع کا ایک ریجن کا ڈی آئی جی جو ہیں وہ اس کو کنڈکٹ کر رہے تھے، تو یہ لازمی تھا کہ ضلع کی حدود کے اندر تمام لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ آج یہ کھلی کچہری لگ رہی ہے تاکہ لوگ آئیں۔ آل کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ لوگوں کو پتہ ہے، جو ہمیں تو ساحل سے زیادہ وہاں ان کے اپنے جو ہے وہ اپنے بھی تھے، اپنے بھی کتنے تھے، میرے خیال سے 50 لوگ ہوئے ہوں گے، 50 بھی نہیں تھے، 12 خواتین بھی نہیں تھی، پوری 1 درجن خواتین بھی نہیں تھی۔ اس طرف اگر میلز کچھ بیٹھے ہوئے تھے 20 سے 25 بندے بیٹھے ہوئے تھے، اس طرف ہماری جو مطلب خواتین یونیفارم والی تو بیٹھی ہوئی تھی 5 سے 6 میرے خیال سے وہ لڑکیاں تھیں، اس کے علاوہ جو دوسری خواتین تھی وہ 1-2 بوڑھی اماں بیٹھی ہوئی تھی اور 4-5 خواتین دوسری بیٹھی ہوئی تھی، تو اور ساری وہ جو پیپلز پارٹی کی بیٹھی ہوئی تھی اور دوسری پلانٹڈ خواتین بیٹھی ہوئی تھی۔ اور میں دیکھ رہی تھی، میں مردوں میں بھی نوٹ کر رہی تھی کہ جو اٹھ رہا ہے وہ اٹھ کے جو ہے وہ کر رہا ہے، تعریف کر رہا ہے، جی آپ نے بہت اچھا، پتہ نہیں کون سے جو ہے وہ کر دیے اقدامات کر دیے کھلی کچہری لگا کے، کون سی کھلی کچہری، اور اس دور میں کون سی کھلی کچہری آپ لگا رہے ہیں؟ آپ دیکھ لیں جب وہ سہیل حبیب تاجی صاحب تھے سابق آئی جی، انہوں نے کتنے اچھے اقدامات کیے، سوشل میڈیا پہ ان کا پیج تھا، انہوں نے اپنے نمبرز دیے ہوئے تھے، ان نمبرز پہ آپ ابھی مطلب اس ٹائم پہ بھیجیے میسج کہ میرے ساتھ یہ ایشو ہے، تو اگلے 5 منٹ میں 10 منٹ میں آدھے گھنٹے میں آپ کو رسپانس آ جاتا تھا اور آپ کا معاملہ بھی حل ہوتا تھا۔ مجھے پھر نہیں سمجھ وہ چیزیں اس وقت بھی جو ہے وہ چل رہی تھی، ایک انہوں نے کنٹرول روم بھی قائم کیا تھا، اس میں مجھے یاد ہے کہ ایس پی تھے خرم، وہ انہوں نے جو ہے ایک سوشل میڈیا ایپ جو ہے وہ اسپیشلی خواتین کے لیے ڈیزائن کروائی تھی، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ہمیں اس کے اوپر وہ آگاہی فراہم کی گئی تھی، وہ کوئک رسپانس کے طور پر وہ ہمیں کچھ اب میرے حال میں وہ نظر نہیں آ رہی کہیں۔ اور دوسرا ایک اور بات کہ یہ کھلی کچہریاں لگتی تو ہیں لیکن اس کے اوپر عمل درآمد اس لیے بھی نہیں ہوتا ہے کہ ان کے اپنے لوگ وہاں پہ جیسے لوگ کہہ رہے تھے جی کہ اگر مظفر آباد کے اندر منشیات بڑھ رہی ہے تو جب تک پولیس اس کی پشت پناہی نہیں کرتی ہے تو یہ ختم نہیں، مطلب کہ بڑھتی جاتی ہے، پشت پناہی کر رہے ہیں تو تب یہ بڑھ رہی ہے۔ وہاں پہ لوگوں نے کہا الزامات لگائے، اب ان الزامات کے اوپر یہ لوگ کیا ایکشن لیں گے؟ مطلب ہم نے ماضی میں دیکھا کہ نوٹیفیکیشن ہوئے کہ یہ لوگ جو ہے وہ ملوث تھے منشیات میں، کیا ہوا؟ آج وہ صرف 2 دن 4 دن 8 دن 10 دن کے لیے معطل ہوئے، پھر وہ اپنی نوکریوں پہ بحال ہو گئے۔ اور دوسرا اہم بات مجھے یہ بھی بتائیں، امن کمیٹیاں ایک دور میں قائم ہوئی تھی، آپ کو یاد ہو کہ محکمہ پولیس نے جو ہے وہ امن کمیٹیاں آزاد کشمیر میں قائم کرنے کے لیے کہا، مظفر آباد میں قائم ہوئی بھی تھی، وہ امن کمیٹیاں کہاں گئی؟ وہ امن کمیٹیاں جیسے وہ ایک کمیٹی بنتی ہے نا، جو کام نہ کرنا ہو ایک کمیٹی بنا دی جاتی ہے، پھر وہ کام کبھی نہیں ہوتا، ویسے امن کمیٹیاں بھی بنی، اور امن کمیٹیاں بنی پھر انہوں نے کبھی کام ہی کوئی نہیں کیا۔ اگر امن کمیٹیاں کام کرتی
ان کو بھی چھوڑے. میں کہتی ہوں کہ ہمارے جو بلدیاتی الیکشن ہوئے, ہمارے کونسلر جو کام کرتے, جنہوں نے وہ کام کرنے تھے, وہ بھی کام اختیارات کی انہوں نے جنگ لڑنی ہے نا, وہ کسی اور نے نہیں لڑنی, انہوں نے خود لڑنی ہے. وہ جو کام ان کے کرنے کے وہ خود بھی نہیں کرتے, تو کیا ہم ان کمیٹیاں اور کیا ہمارے کونسلر اور کیا ہمارے بلدیاتی الیکشن. لیکن اس میں صرف ایک چیز ہے کہ جو کھلی کچہریاں لگائی جاتی ہیں, جو آج کل ڈرامے رچائے جاتے ہیں, اس سے بہت بہتر ہے کہ جیسے کہ آپ اپنے دفاتر کو اوپن کر دیں, عام لوگوں کے لیے آپ اپنے دفاتر کے دروازے کھول دیں. کسی ایسی پوسٹ پہ جا کے جب آپ بیٹھتے ہیں, جب سائلین کا آپ سے تعلق نہیں ہوتا, پھر تو آپ جو مرضی کریں, بندے کو اتنا نہیں شکایت ہوتی. لیکن جب آپ ایسی پوسٹ پہ بیٹھتے ہیں, جب آپ کا کام ہی یہی ہے کہ آپ نے ایک سائل کو سننا ہے, آپ نے ان کے کام کرنے ہیں, تو پھر آپ کو اپنے دروازے کھول دینے چاہیے. جب یہ دروازے کھل جائیں گے تو پھر کھلی کچہریوں کی ضرورت اہم نہیں بات رہتی. تھی, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے نظام کے اوپر شاید وہ سوالیہ نشان تھا کہ ایک خاتون ایک مقدس کتاب قرآن مجید کو وہاں پہ لے کے گئیں اور انہوں نے لہرا کے اپنا مسئلہ جو ہے وہ بتایا. تو میرے خیال میں یہ نظام عدل جو ہے, جو ہمارا اس پولیس کا نظام ہے, اس کے اوپر وہ عدم اعتماد کر رہی تھی کہ مجھے آپ پہ اعتماد نہیں ہے. خاتون کا میں یہ کہوں گی, وہ اس نے میرے خیال سے 10 منٹ بات کی, کیونکہ ہمارے جانے سے پہلے اس نے بات کی. ہمارا ایک رپورٹر بتا رہا تھا, مجھے نہیں لگتا کہ اس خاتون والے معاملے پہ کوئی کارروائی ہوگی یا اس کی کوئی بات آگے سنی جائے, کیونکہ وہ ایک معاملہ گزشتہ 2 سے 3 سال سے چل رہا ہے. وہ ہمارے پاس پریس کلب بھی آئی تھی, پھر پرابلم بھی کچھ ہوئی تھی, تو اس معاملے میں میرے خیال سے اس کو انصاف نہیں ملنا. کچھ چیزیں پیچیدہ بھی ہیں تو اس کو نہیں ملنا. اس نے اپنی پوری بات کی ہے, لیکن میں اور بہت ساری چیزوں میں دیکھ رہی تھی کہ کوئی جو سائل تھا نا, جو سائل گفتگو کرنا چاہ رہا تھا, تو اس کو بعد وہاں ٹوک دیتے تھے کہ بس جی آپ بات سن لی ہم نے, آپ اپلیکیشن دے دیں, آپ بھی سن لیا. ہاں, جو ان کے پلانٹڈ لوگ تھے, جنہوں نے تعریفیں کریں, جو تعریفیں کرتے تھے, تو وہ ہمارے افسران خوش بھی ہوتے تھے, تو ان کو بات بھی کرنے دی جا رہی تھی. لیکن میں حیران تھی کہ یہ کون سی کچہری ہے جس میں آپ جا کے جو ہے وہ تعریفیں کرتے ہیں, آپ ایسے مسائل ڈسکس کرتے ہیں جو کھلی کچہریوں میں ڈسکس کرنے کے ہوتے ہی نہیں ہیں. کھلی کچہریوں میں ڈسکس کرنے کی ہوتے ہیں کہ میں سائل ہوں, میں گئی ہوں, تو میں یہ بتاؤں گی میرا یہ مسئلہ جو حل نہیں ہو رہا, آپ نے کھلی کچہری لگائی ہے تو آپ میرا یہ مسئلہ حل کر دیں. اگر وہ میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو مطلب یہ کھلی کچہری لگانے کا بات وہی ہے نا کہ آپ کی جو اس قسم کے فورم ہوتے ہیں, وہاں جو انصاف ہوتا ہے نا, وہ فوراً مہیا کیا جاتا ہے. میں نے جا کے کھلی کچہری میں یہ بات نہیں کرنی کہ دارالحکومت کی جو ٹریفک ہے, اس ٹریفک کے نظام کو آپ بہتر کریں. وہ بات کی باتیں وہ اور پلیٹ فارم پہ بات ہو سکتی ہے. ڈیفینیٹلی جب کوئی سائل ایسا ہوتا تو وہ اپنی بات بیان کرتا نا. یہاں پہ تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ سائل تھے ہی نہیں, انہیں جو ہے وہ مجموعی طور پر شاید کالز کر کے بلا لیا گیا ہو, یا جس طرح بھی ان کو بلایا گیا, انہوں نے ایک جنرلی ایک پرسپشن بات کی. تو مسئلہ تو یہی ہے نا کہ جب تک آپ سائل کو وہاں تک اپروچ نہیں دیں گے تو سائل تو آپ کے پاس نہیں آئے گا. اس مظفر آباد کی آبادی اس وقت 4 سے 5 لاکھ ہے, اور اس کے مضافات میں اب جو بندہ گرٹنار رہتا ہے, جو بندہ برارکوٹ رہ رہا تھا, جو بندہ ہمارے گڑی دوپٹہ رہ رہا تھا, جو پٹکا رہ رہا تھا, اس کو کیا پتا آج کھلی کچہری لگی ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ جو اسٹوڈنٹس بھی تھے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ یار یہ پولیس کیوں آئی ہوئی ہے, جب ہم باہر کھڑے تھے یہ پولیس کیوں آئی ہوئی ہے. سوشل میڈیا کے اوپر ایک انہوں نے اپنا جو وہ نوٹیفائڈ کوئی چیز ایک دن, اور وہ بتا دیا کہ یہ لوگ افسران آپ کی شکایت سنیں گے. اس کے علاوہ ہم نے تو کوئی چیز نہیں دیکھی. حالانکہ جب بھی کوئی ایسی مہم ہوتی ہے تو باضابطہ تمام تھانوں کے جو ایس ایچ اوز ہوتے ہیں, اس کے آگے اہلکار ہوتے ہیں, وہ میڈیا موجود ہے, وہ اپنے ان علاقوں کے اندر جو ان کی حدود کے اندر ہیں لوگوں کو آگاہی فراہم کرتے ہیں کہ آپ اپنے مسائل اس فورم پہ لائیں. تو میرے خیال میں آپ اس کھلی کچہری کو کیا سمجھتی ہیں کہ یہ کھلی کچہری تھی کہ ایک روایتی وہی بے حسی؟ اور کتنا تھا کہ سی پی او سے ان کو جو ہے وہ آرڈرز جاری ہوئے کہ آپ نے کھلی کچہری, یہ نہیں کہ مظفر آباد میں آج کھلی کچہری لگی, وہ میں چیک کری تھی. اور بہت مزے کی, جو اکمل صاحب مجھے نہیں پتا کس ضلع میں ایس ایس پی ہیں, میں چیک کر رہی تھی ان کی تصویریں, انہوں نے بالکل اوپن سائڈ پہ کھلی کچہری لگائی ہوئی تھی, کرسیاں لگائی ہوئی تھی وہاں باہر, ان کی بہت اچھی کھلی کچہری چلی. میں ویڈیو چیک کر رہی تھی اور میں حیران تھی, اتنی اچھی کھلی کچہری وہاں لگا دی. اگر لگانی ہے پہلے تو آپ کو اس وقت میں, موجودہ وقت میں, مجھے نہیں لگتا کھلی کچہریوں کی ضرورت ہے. آپ جیسے وہ سہیل حبیب تاجر صاحب نے پورے ایک وہ بنایا تھا کہ آپ جو ہے وہ اپنی شکایت درج کروا سکتے ہیں, فوری اس پر عمل بھی ہوگا. اور میں نوٹ کر رہی تھی ایسے واقعات بھی تھے جو سہیل حبیب تاجر صاحب خود جو ہے وہ بلا کے اس سائل کو سنا کرتے. جب جاتی تھی وہ درخواست بھیجتا تھا تو وہاں سے جب وہ دیکھتے تھے اور وہ خود بلا کے سنتے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ویڈیو لنک پہ بھی جو ہے وہ سائلین کو سنا کرتے تھے. تو ہاں, وہ ایک ان کا اپنا وہ لگا تھا, ہر تھانوں کے اندر لگا تھا, جس کا جو ہے وہ نہیں لگے ہوئے, وہ میرے حال میں اب ہے ہی نہیں ہے. ابھی صرف ایک وہ روایت باقی ہے کہ آپ تھانوں کے اندر جاتے ہیں تو آپ سے موبائل لے لیے جاتے ہیں. اب آپ نے بس ایک کھلی کچہری لگا دی, وہ سی پی او سے ان کو آرڈر جاری ہوا, انہوں نے کھلی کچہری لگائی, لوگ بلائے اور ویڈیوز بنائی انہوں نے اپنی, اور سی پی او کے جو ہے وہ فوٹوگرافر تھے, انہوں نے فوٹو بنائے ہوں گے
اور اپنی کارکردگی بھیج دی ہوگی کہ جی ہم نے اتنی اچھی کارکردگی کر دی ہے. صرف اس کا حل یہ جو میں کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنے دفاتر کے دروازے کھول دیں, آپ سائلین کو دفتروں میں سنیں. آج 2 گھنٹے انہوں نے وہاں سنے نا, یہ 2 گھنٹے اگر یہ SSP آفس میں رکھ لیتے کہ جی یہاں آئیں, سائل اپنی جو چیزیں ہیں یہاں بتائیں, تو میں کہتی ہوں کہ یہاں رش بھی زیادہ ہوتا, لوگ بھی تو سائل آتے. پھر ان کو پلانٹڈ والی یہ جو لوگوں کو بلایا نا انہوں نے وہاں گیدرنگ کرنے کی کوشش کی ہے, وہ بھی ان کو نہ کرنی پڑتی کہ لوگ یہاں آتے. جی بالکل ناظرین, ایک تو اہم بات یہ ہے کہ یہ اگر افسران اپنے جو دفاتر کے دروازے ہیں یہ کھول دیں عام سائلوں کے لیے, تو میرے خیال میں اس کھلی کچہری کا ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے. اور دوسری اہم بات, یہ بہت اچھا ایک عمل تھا, لیکن یہ تھا اس لیے کہ اس کو اس طرح اس کو مینج نہیں کر سکے یہ لوگ. اگر یہی کچہری کا انعقاد کسی ایسی جگہ پر کر دیا جاتا جہاں لوگوں کی ایکسیس ہوتی ہے, اور سب سے بڑی بات کہ ایکسیس سے بھی پہلے کی بات, وہ ایکسیس سے پہلے کی بات یہ ہے کہ آپ اس کی جو ہے وہ تشہیر کرتے, لوگوں تک آگاہی فراہم کرتے, ان کو موٹیویٹ کرتے کہ آپ کے جو اس ریجن کے افسر ہیں وہ اس میں بیٹھیں گے, آپ کی شکایات سنیں گے, آپ کی شکایات کا ازالہ ہوگا, اور جو سزا اور جزا کا عمل ہے ڈیفینیٹلی وہ ثبوتوں اور کی بنا پر ہی ہوتا ہے. لیکن بعض لوگوں نے تو اوپنلی کہہ دیا, نام لے کے کہہ دیا کچھ لوگوں کا کہ یہ کام کرتے ہیں, تو وہی وہ روایتی طریقے سے جو ہے وہ اس کے اوپر ایک رجسٹر کے اوپر نوٹ کیا گیا. نوٹنگ اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے رہے ہیں, دفاتر کے اندر بھی درجنوں جو ہے وہ درخواستیں آج بھی پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں لوگوں کی. لوگ آج بھی جو ہے وہ تھانوں کے اوپر اعتماد نہیں کرتے ہیں. ہمارے پاس یہاں درجنوں لوگ یہاں روزانہ کی تعداد میں آتے ہیں جو جن کی فریاد یہ ہوتی ہے کہ ہم تھانوں کے اندر جاتے ہیں اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس سلوک سے پیش نہیں آیا جاتا جس سلوک کی وہ توقع کرتے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں وہ ہونی تو چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک اچھا پلیٹ فارم تھا, ایک اچھا اس کو بنایا جا سکتا تھا. لیکن جو ہے وہ بدقسمتی ہماری اسی روایتی طریقے سے یہ لوگ چلتے رہتے ہیں, اور یہ محض اس لیے چلتے ہیں کہ یہ اپنے جو ہے وہ صاحبان جو ہوتے ہیں ان سے بس واہ واہ اور جے کی جو ہے وہ صرف ان کو آوازیں آ سکیں, اپریسیشن سرٹیفکیٹ مل سکیں, اور ان اپریسیشن سرٹیفکیٹس کے پیچھے جو ان لوگوں کی فریادیں ہیں وہ آج تک ان کو نظر نہیں آئی ہیں. تو میرے خیال میں اس کے اوپر جو ہماری سیاسی قیادت ہے اور جو اس وقت IG ہیں آزاد کشمیر, ان کو بھی چاہیے کہ یہ اپنے ان افسران کی ضرور باز پرس کریں کہ یہ اپنا ان سے کہ انہوں نے یہ کیسی کچہری کا جو ہے وہ انعقاد کیا جہاں پر لوگ ہی نہیں تھے. یہ کامیاب چیزیں تب ہوتی ہیں جب میکسیمم لوگوں کی وہاں پہ جو ہے وہ وہاں ہوتے, لوگ موجود ہوتے اور اپنے وہ مسائل بیان کرتے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.